अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी मेजबान सायरा आप दी काइम टीवी कनाडा की जानिब से जिस उन्वान को लेके हाजिर खिदमत हुई हूँ वो एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है एक ऐसी शख्सियत का जो एक एनजीओ चला रहे हैं। ये एनजीओ अपनी नौयत में सबसे मुनफरिद है। So I would like to invite a person who is generous enough to voluntarily support needy people, entertain such a often children सच इन कैरियर डेवलपमेंट। और इसके साथ साथ मैं कहती चलूँ कि ये काइंड हार्टेड हैं, फिलैंथ्रोपिक बाय नेचर हैं। तो अपने प्रोग्राम में हम वेलकम करते हैं मीरे कारवा रूए रवा सीरत अब्बास को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कैसे मिजाज है सीरत भाई, और कैसे रमजान चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में? जी बहुत अच्छे रमज़ान चल रहे हैं और यहाँ पे चूँकि विंटर है तो इतना पता नहीं चल रहा। और आपके तमाम व्यूअर्स को रमज़ान की बहुत-बहुत मुबारकबाद। टाइम टीवी की जानिब से हमारी तरफ से भी आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद, और जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं उनके लिए भी। जी सीरत भाई, मैं आपसे क्वेश्चन ये करना चाहूंगी कि जो इतनी खूबसूरत एनजीओ आप चला रहे हैं, इतने खूबसूरत कॉन्सेप्ट को आप ड्राइव कर रहे हैं, इसका मतलब ख्याल आपके पास कैसे आया? क्या आप बचपन से सोचते थे कि ऐसा कुछ करना चाहिए हमें, या बाद में आके कुछ सोचा? किस तरह से ये जो है कॉन्सेप्ट को आप लेके आए? देखिए, बचपन में तो बच्चा जो होता है वो अपने ही ऐज की नौयत के हिसाब से चीज़ें सोचता है। लेकिन चूँकि घर में एक माहौल ऐसा था, पेरेंट्स की ऐसी अपब्रिंगिंग थी, खुद पेरेंट्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा जेनरस थे। अपनी मदद आपके तहत जितना भी हो सकता था, जो प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड में वो काम करते थे और जिस तरह वो लोगों की हेल्प करते थे, तो वो चीज़ हमें घर से मिली है और विरासत से मिली है और वो चीज़ हमने अपने घर में देखी है। तो वही शायद मैं समझता हूँ कि वो जज़्बा हम में मुंतकिल हुआ है थोड़ा बहुत, कि हम लोगों के लिए काम करते हैं और इसमें कोई हमारी कोई बड़ाई नहीं है, ना कोई कमाल है। बस एक अल्लाह ताला का एहसान है कि उन्होंने हमको एक मौका दिया, एक एक अपॉर्च्युनिटी दी कि हम लोगों के काम आ सकें और बस ये उस अल्लाह ताला की बस नेमतों का शुक्रगुज़ार हैं हम। जी। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताइए, क्योर पाकिस्तान वेलफेयर, इसके सीईओ हैं आप, इसके साथ साथ शिया सेफ्टी का, इसका स्ट्रक्चर आपने कैसे मेक किया? कौन कौन इस पे डिपेंडेंट है और किस मैकेनिज्म के थ्रू काम हो रहा है? देखिए, सबसे पहले क्योर पाकिस्तान से भी पहले शिया सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन का मैंने बुनियाद रखी थी सन 2013 में, जब ये बहुत ज़्यादा हालात सेंसिटिव थे, जिसमें अलमदार रोड, करानी रोड और अब्बास टाउन के सानेहात एक ऐसे रोज़े रोशन की तरह एक ऐसे सानेहात थे जिसमें 2-2 3-3 सौ लोगों की शहादत जो है वो वक़्त-ए-ज़ीर हुई एक ही दिन के अंदर। तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा ये चीज़ मुझे फ़ील होती थी और हर इंसान को फ़ील होती थी, जो एक जो इनसिक्योरिटी थी हर इंसान के अंदर, इबादत गाहों के अंदर जाते हुए या मजालिसों के अंदर जाते हुए। तो मैंने उस वक़्त इस चीज़ को ज़रूरी समझा कि एक ऐसा इदारा ज़रूर हो जो इन लोगों की सिक्योरिटी के लिए जो है वो काम करे और ना कि सिर्फ़ इनके लिए काम करे, बल्कि जो कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे के भी हाथों को मज़बूत करे। और जिस कबीले से हमारा ताल्लुक है, हमें मुल्क से वफ़ादारी हमें उसी मकतब से मिली है और हमें ये तालीमात मिली हैं कि जिस मुल्क में हम रहें, उस मुल्क के कानून की, उस मुल्क की आइन की हम जो है पासदारी करें। ना कि जो हालात उस वक़्त रूनमा हो रहे थे, उस हालात के पेश नज़र अगर हम कोई ऐसा एक्ट करते जो तो हम में और उन लोगों में कोई फ़र्क नहीं होता। तो हमने वो रास्ता इख्तियार किया जो अमन का रास्ता था, जिसमें हमने शिया सेफ्टी का जो है वो बेस रखी और उसमें सीसीटीवी कैमरास, वॉक थ्रू गेट्स वगैरह पूरे पाकिस्तान में हमने इसको फैलाया और माशाल्लाह 400 से ज़ायद सीसीटीवी कंट्रोल रूम्स मैंने और मेरी टीम ने मिलके पूरे पाकिस्तान की इमाम बारगाहों में, स्कूल्स वगैरह में जो हमने तैनात किए हैं। ये एक सिलसिला था जिसकी वजह से लोगों का एक भरोसा, लोगों की एक आप समझ लें कि उनका एक ट्रस्ट लेवल हम पे कायम हुआ और जो हम डिलीवर कर रहे थे, लोग समझते थे कि इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इकोनॉमी के ऊपर। तो फिर हमें ख्याल आया कि वो बच्चे, वो लोग जो धमाकों में या किसी भी वजह से जो बच्चे यतीम हो गए हैं, अपने बाप की शहादत के बाद या मरने के बाद, तो उन बच्चों का सहारा और जो उनको रोज़मर्रा पे जो उनके जो एजुकेशन और मेडिकल की ये जो बेसिक बुनियाद की जो चीज़ें हैं, एक माँ के ऊपर जो सिंगल मदर होती है, उसके लिए कितना मुश्किल है
پاکستان جیسے ملک کے اندر اتنی مہنگائی اس میں گزارا کرنا، تو ہمیں یہ خیال آیا کہ ہم حفاظت کے ساتھ ساتھ ایک ایسا بھی ادارہ کھولیں جو ان کی اس کفایت کے اوپر کام کرے اور ان کی کرے، اور جو ان کے ساتھ گزر رہی ہے ان کو اس ایکسپوجر کو بھی ان کو پرووائڈ کیا جائے جو کمیونٹی میں ان کو حاصل نہیں ہے۔ تو کیور پاکستان بیسیکلی اس ریاکشن کا عمل میں آئی، اس عمل میں آئی، اس کے ریاکشن کے عمل میں آئی کہ ہم ان بچوں کو وہ سب کچھ پرووائڈ کر سکیں، اور خاص طور پہ عزت نفس کے ساتھ جو ہم اور آپ اپنے بچوں کے لیے جو ہے پسند کرتے ہیں۔ تو کیور پاکستان اسی کی ایک کڑی ہے۔ انہی حالات کو دیکھتے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں نے 2015 میں اس کا آغاز کیا، اور اب ماشاءاللہ یہ کافی پروجیکٹس ہیں کیور پاکستان کے جو پورے سال رن ہوتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ سے میں نے دیکھی آپ کے پروجیکٹ، جس میں سبیل ہے، سبیل قمری بنی ہاشم ہے، اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل کیمپ ہے، اور آج جس عنوان کو جس پہ آپ کا انٹرویو کرنے کے لیے میں نے آپ کو انوائٹ کیا ہے، وہ کراچی والوں کے لیے ایک ایسی سوغات کہ کہا جاتا ہے، رسول کا قول ہے کہ جس نے ایک فرد کا روزہ کھلوایا اس نے کئی غلام آزاد کروائے۔ اور امام جعفر صادق کی میں یہاں پر ایک حدیث کو جو ہے شامل کروں گی اپنے ویورز کو سنانے کے لیے، پہنچانے کے لیے ان تک یہ بات کہ کالا امام جعفر صادق من فطر صائمن فلہ اجرن مثلہ، یعنی کہ جس نے ایک روزے دار کا روزہ کھلوایا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا کہ جتنا اس روزے دار کو مل رہا ہے۔ تو آپ کی تو ماشاءاللہ سے میں نے اسٹال پہ دیکھا ہے کافی سارے لوگ جو ہے جمع غفیر ہوتا ہے جو روزہ کھول رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیے، کیا کوئی آپ کو ڈونیشن دے رہا ہوتا ہے یا آپ کے اون ہینڈڈ ورک ہو رہا ہے، یہ کس طرح سے کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس جو ڈونیشن کا جو سلسلہ ہے وہ مطلب ہم لوگ اپنے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، خاص کر کے میں خود یا میری فیملی سے ایسے جو ہمارے لوگ ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم انٹرنلی ہی اس سارے پروجیکٹس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ رمضان کی افطار، روڈ سائڈ افطار ہو، راشن پروگرام ہو، یا یتیموں کے حوالے سے جو ہم پیکیجز دیتے ہیں وہ ہو، یا کچھ بھی ہو، وہ سب کچھ ہم اپنے پاس سے کرتے ہیں۔ اور اس میں خاص طور پہ میلبرن میں اور آسٹریلیا کے پورے دیگر شہروں میں جو رہنے والے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے ان سارے ایکٹیویٹیز کو کنڈکٹ کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا جو ہمارے پاس ذریعہ ہے جو فنڈ ریزنگ کا، وہ ہمارے وہ اوورسیز میں امریکہ، کینیڈا میں وہ رہنے والے وہ پاکستانی جو وہاں پہ ہمارے نمائندے ہم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ وہاں سے جو خاص ہمارے لوگ ہیں ان سے وہ کلیکشن کرتے ہیں۔ ہم کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ اپنی مدد آپ کے تحت ان ساری چیزوں کو کور کر سکیں، نہ کہ ہم کسی کے اوپر فائنینشیل بوجھ بنیں، کیونکہ آپ کو خود بھی یہ بات کا ادراک ہوگا کہ کووڈ کے بعد پورے دنیا کی جو ڈائمنشن ہے وہ چینج ہو گئے، اور بڑی بڑی فیکٹریز، بڑے بڑے کارخانے، بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں ان کو اپنے بزنسز کلوز کرنے پڑ گئے ہیں۔ تو اس کا ایک امپیکٹ چیریٹی اس کے حوالے سے بھی آیا ہے۔ تو اس سے پہلے کوئی ایسی چیز ہوتی، ہم نے الحمدللہ ہمارے پاس کچھ ایسے ذریعے ہیں اللہ کے فضل سے، جو بزنسز ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں اپنے پروجیکٹس کو رن کرنے کے لیے۔ however اگر اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص پبلک سے ہمیں کوئی چیز سپورٹ کرنے کی بات کرتا ہے تو ہم اس کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں، اس کو ہم منع نہیں کرتے ہیں، لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم پہلے اپنی مدد آپ کے تحت اپنے زور بازو پہ اس کام کو اکمپلش کر سکیں، اگر ہم سے نہ ہو سکے پھر ہم پبلک میں جا کے اس چیز کو مانگتے ہیں۔ جی، اگر کوئی شخص اپنے مرحوم کی اسال کے لیے آپ کو ڈونیشن دینا چاہے تو کیا آپ لیں گے، شامل کریں گے اپنی اس افطاری کے پروگرام میں؟ جی بالکل، یہ حق تو خدا تعالیٰ نے ہم کو نہیں دیا کہ ہم کسی کے مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے اگر وہ کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے اپنے مرحوم کے لیے، تو ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم ان کو منع کریں۔ جیسے میں نے آپ سے کہا، ہم اس کو ضرور انٹرٹین کریں گے، لیکن بس وہی والی بات ہے کہ یہ پبلک کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون آ کے ہم سے کہتا ہے، تو ہم ان کی اس ریکویسٹ کو ضرور زیر غور لائیں گے اور ضرور ان کو انٹرٹین کریں گے۔ جی جی اچھا، یہ بتائیے یہ سوغات صرف کراچی والوں کے لیے، ادر میٹرو سٹیز بھی جو ہیں اس سے انٹرٹین ہو رہی ہیں؟ دیکھیں ہمارا جو سیکیورٹی پروجیکٹ ہے وہ پورے پاکستان کے لیے ہے، کیونکہ اس کی نیڈ پورے پاکستان میں ہے۔ میرے نظر میں وہ چیزیں جو وقت کی اہم ضرورت ہیں
ان کو میں کوشش کرتا ہوں کہ پاکستان اسکیل پہ کروں. لیکن افطار یا راشن ایک ایسی چیز ہے جو ہر سٹی میں اپنے حساب سے ہر شہر میں ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر میں ایک چیز کراچی کے لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، اور اگر وہی چیز لاہور میں، کوئٹہ میں یا اسلام آباد میں کوئی اور آرگنائزیشنز یا پبلک یا پرائیویٹ لوگ کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا وہاں جانا اس فی الحال بنتا نہیں ہے. تو میں اس وقت اس چیز کو صرف کراچی میں رکھ کے لے کے چل رہا ہوں. لیکن جس طریقے سے پبلک رسپانس ہے اور جس طریقے سے پبلک اس چیز کو پسند کر رہی ہے، لگتا ایسا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے کچھ سالوں میں اس کا دائرہ کار پورے پاکستان میں کرنا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرے اور ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم اس چیز کو پورے پاکستان میں سرکولیٹ کر سکیں. اور جہاں جہاں لوگ افطاری کرنا چاہتے ہیں یا جہاں جہاں لوگ روزے دار ہیں اور جن کے پاس فوراً افطار کی سہولت میسر نہیں ہے، تو ہم ان کے لیے کچھ کر سکتے تو ضرور کریں گے انشاءاللہ. جی. اچھا یہ مجھے بتائیے، ماشاءاللہ سے اتنی این جی اوز کراچی کی پلیٹ فارم پہ، کراچی جیسے شہر میں کام کر رہی ہیں، اگر یہ سب ایک جگہ ہو کر، میں یہ سوچ رہی ہوں کیا میرا یہ سوچنا صحیح ہے یا غلط، ٹائم ٹی وی کی اس کوشش سے شاید یہ سب ایک ہو جائے. اگر سب ایک جگہ ہو کر ایک کوئی انڈسٹری جو ہے اس کو اسٹال کر دے جس سے سب جو ہے سب کے لیے کام آ سکے، تو اگر آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ کیا سب کو ایک ہونا چاہیے یا صرف اپنے نام کے لیے جو ہے ورک کرنا چاہیے؟ دیکھیں، میرا ماننا یہ ہے کہ ہمیں زیادہ ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی نام کے لیے کر رہا ہے یا کوئی کس نیت سے کر رہا ہے. نیتوں کا حال تو خدا جانتا ہے. لیکن آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے کہ اگر بہت سارے لوگ جو اس طریقے سے افطار کرا رہے ہیں اور اگر وہ ایک جگہ پہ یکجا ہو کے ایک بہت بڑے سیٹ اپ کو تشکیل دیں جس میں ہزاروں کی تعداد میں یا لاکھوں کی تعداد میں لوگ فیضیاب ہو سکتے ہیں، تو کیوں نہیں ایسے اتحاد میں اور ایسے جوائنٹ وینچر میں تو بہت برکت ہے. اور حکم بھی اسی چیز کا ہے کہ آپس میں نہ بٹو، مل کے کام کرو. لیکن المیہ اس چیز کا ہے کہ شعور جو ہے وہ اس کی کمی بہت ہے، کمی ہے. اور جس دن یہ شعور آ جائے گا اور ہمیں ایک دوسرے کی برداشت آ جائے گی تو انشاءاللہ یہ کوئی چیز مشکل نہیں ہے اور یہ ہو سکتا ہے. ایک سوال کو اور شامل کروں گی سیرت بھائی، شاید رمضان ہے، آپ کے پاس ٹائم کم ہو، لیکن آپ اجازت دیں تو ایک آخری سوال ہم شامل کرتے ہیں. آپ اس کا ڈیٹیل سے مجھے جواب دیں گا. آپ کے مال آف اسماعیل میں ایک فینٹیسی ورلڈ ہے، بچوں کی ہر ضرورت کا سامان وہاں مہیا ہوتا ہے، تو یہ آپ نے کس طرح لگایا؟ یہ آپ کی اپنی کاوش ہے یا اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ لوگ ہیں، کسی اور کا کانسیپٹ ہے؟ یہ کس کا کانسیپٹ ہے؟ بہت حسین کانسیپٹ ہے. دیکھیں، اس کا جو کریڈٹ ہے اس کانسیپٹ کا، وہ کریڈٹ تو میں ظاہر سی بات ہے ہمارے وقت کے امام کو دوں گا کہ اگر وہ آپ ہمارے دماغ میں اس چیز کو نہیں ڈالتے تو یہ چیز ہمارے دماغ میں، ذہن میں آ نہیں سکتی تھی. تو یہ تو سراسر کریڈٹ ان کا ہے. لیکن اگر آپ دنیاوی پہلو سے بات کریں تو یہ کانسیپٹ اوبیسلی میرا کانسیپٹ ہے اور اس کو 6 سال پہلے اس کانسیپٹ کو میں نے تشکیل دیا. اس وقت تو کیور پاکستان سمجھ لیں کہ بالکل نیولی بورن تھی اور مال آف اسمائلز کا دور دور نہیں پتا تھا. یہ کانسیپٹ چونکہ میرا تھا، لیکن بتانے سے پہلے تھوڑا سا وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ ہے کیا کانسیپٹ. جیسے کہ ابھی میں رمضان المبارک کے پاک مہینے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور حوالے سے بات کی جا رہی ہے جس میں آپ حدیثیں بھی بتا رہی ہیں کہ روزہ جو ہے افطار کرانے کی کتنی فضیلت ہیں. اسی طرح سے یتیموں کی کفالت یا ان کے اوپر شفقت بھرا ہاتھ رکھنا، اس کے جو اجر ہے، اس کا جو اجر ہے وہ بھی اس کی بھی جو ہے ہدایت کی گئی ہے. میں سمجھتا تھا کہ پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ نظر انداز طبقہ جو سب سے زیادہ نظر انداز کیا جاتا ہے وہ یتیم طبقہ ہے، جس کے باپ کے مرنے کے بعد اس بچے کے اندر جو ایک کہہ لیں کہ ایک کمپلیکس کا بڑھ جانا اور ایک معاشرے کو فیس کرنے کا جو ایک فقدان تھا، اس چیز کو اس کو نکالنا، یہ ہماری سب سے بڑی حکمت عملی تھی کہ ہم اس بچے کو ایک ایسا ایکسپوجر دے سکیں کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ کر سکے. اب ہمارے پاس دو راستے تھے کہ یا تو ہم روایتی طریقے سے ان یتیم بچوں کے لیے کچھ ایسا کریں جو کہ ہر بندہ کرتا ہے یا آپ عام طور پہ دیکھتی ہیں.
لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے دماغوں میں ایک ایسا آئیڈیا جو ہے وہ ڈالا جس میں بہت ایک منفرد آئیڈیا، ایک ایسا بازار، ایک ایسا شاپنگ مال جو آنے والے تمام یتیم بچوں کی ضروریات زندگی کی چیزوں کو ان کے عین مطابق پورا کرتا ہے. نہ کہ صرف ان کی ضروریات پوری کی جاتی ہیں بلکہ جو ان کی میڈیکل اور ایجوکیشن کے حوالے سے جو ان کے اخراجات ہیں، جو کسی بھی ایک سنگل مدر کے لیے بہت مشکل ہے ان حالات میں اور اس دور میں اس چیز کو پورا کرنا، وہ چیزیں وہاں پرووائڈ کی جاتی ہیں. اب ایک ایسا بازار جہاں پہ بچوں کو پینسل کیس سے لے کے لیپ ٹاپ تک ہر چیز بچے کی وہاں پہ موجود ہوتی ہے. وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اس بچے کو ہر وہ چیز مل سکے جو ایک عام بچے کو ملتی ہے، اور عزت نفس کے ساتھ. وہاں پہ کوئی بھی چیز کسی بھی بچے کو قطار میں لگا کے نہیں دی جاتی ہے، بلکہ اس بچے کو ایک آرٹیفیشل کرنسی ان کو ہینڈ اوور کی جاتی ہے تاکہ اس بچے کو یہ شعور حاصل ہو اور ایک خود اعتمادی اس کے اندر آئے کہ یہ جب چیز میں لے رہا ہوں یہ کوئی صدقے یا خیرات کی نہیں، یہ میرے اپنے پیسے کی ہے. تو یہ ایک کانسیپٹ بلڈ کرنا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں وہاں پہ میسر ہیں ان میں بہت سی چیزیں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بھی ہیں اور عام ضروریات کی چیزیں بھی، جس میں آپ کے جوتے ہیں، کپڑے ہیں. اب یہ ساری چیزیں اس لیے بھی دی جا رہی ہیں تاکہ ان بچوں کو ایک پیغام ملے، اور جو ان کی پورے سال کی شاپنگ ہے وہ ہم ان کو ایک ساتھ کرا دیں. خصوصاً یہ رمضان سے 1-2 ماہ پہلے کیا جاتا ہے تاکہ عید والے دن وہ بچے اپنے ان تحائف کو، ان چیزوں کو پہن کے نکلیں اور وہ ایک عام بچوں کی طرح فیل کریں. تو میں سمجھتا تھا کہ ایک ایسا بازار ہو جہاں پہ بچوں کی عزت نفس مجروح رہے اور اس مجروح نہ ہو، اور ان بچوں کو ان کی ضروریات کی چیزیں ان کے عین مطابق ملے اور ان کو ایک پیغام ملے. تو یہ سب کچھ ممکن ہوا اوورسیز پاکستانیوں کے فنڈز سے، اور اس میں بہت بڑے جو کہہ لیں کہ ایک حصہ ہے میلبرن کے اوورسیز پاکستانیوں کا، جنہوں نے اس مقام پہ کہ اور پاکستان کے اس پروجیکٹ کو پہنچایا جو آج پاکستان میں ایک، بلکہ میں کہتا ہوں کہ میں نے اب تک اپنی پوری 34 سالہ زندگی میں برے صغیر کے اندر ایسا بازار نہیں دیکھا. میری نظر سے نہیں گزرا ایسا بازار جہاں پہ اس طرح سے یتیم بچے لائے جائیں کہ وہ شان سے آئیں اور شان سے جائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم جی آپ سے کہ آپ نے کہ اس کے اوپر کوئی ریسرچ کی تھی پہلے، اس کانسیپٹ کو لانے سے پہلے کوئی اس پہ مطلب کوئی لٹریسی تھی آپ کے پاس اس کے حوالے سے؟ کہیں آپ نے اس کو ایجوکیٹ، کہیں سے اس کی ایجوکیشن لی، کیا کس طریقے سے آپ نے اس کو سٹارٹ کیا، یا صرف ذہن میں آیا اور سٹارٹ کیا؟ دیکھیں، مال آف اسمائل یعنی کہ مسکراہٹوں کا بازار، ایسا بازار نہ اس سے پہلے کبھی لگا اور نہ ابھی کوئی اس چیز کو چلا رہا ہے. تو obviously ایسا کوئی آئیڈیا تو تھا نہیں مارکیٹ میں جس کا ہم ریپلیکا کر سکتے تھے یا ہم جس کو کاپی کر کے تھوڑا سا ماڈیفائی کر لیتے. ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو شعور دے اور اللہ تعالیٰ جس سے اپنا کام لینا چاہے وہ اس کے دماغ میں وہ بات ڈالتا. سب سے پہلے تو یہ چیز خدا تعالیٰ کی طرف جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ ہم کہتے ہیں نا کہ سوشل میڈیا کا استعمال اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے. تو ایک ویڈیو ضرور جو ہے وہ میری نظر سے گزری تھی یتیموں کی کفالت کو لے کے اور یتیموں کی اہمیت کو لے کے. وہ ایک عام سی ویڈیو تھی، اس میں عام سا میسج تھا، لیکن اس ویڈیو نے میرے اندر ایک طوفان سا مچا دیا. اور میں بلیو کریں میں اس چیز کو لے کے بہت زیادہ سینسیٹیو ہو گیا تھا. کافی عرصے تک میں سوچتا رہا کہ کچھ ایسا کیا جائے جو میں شاید میری طرف سے ایک میرا کنٹریبیوشن ہو میری آخرت کے لیے بھی، اور میں کچھ کمیونٹی کے لیے کر سکوں جو مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو میں ری پے آف کر سکوں. میری نظر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کو میسر ہے وہ آپ لوگوں میں تقسیم کریں. تو یہ چیز بس وہیں سے آئی اور اللہ تعالیٰ نے جذبہ دیا. سٹارٹ بہت چھوٹے سے کیا تھا لیکن آج ماشاءاللہ مال آف اسمائلز ایک انٹرنیشنل اور نیشنل میڈیا پہ کور کیا جاتا ہے، اور اس میں پورے کراچی کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ اس میں آنے کی خواہش رکھتے ہیں اور آتے ہیں. اور الحمدللہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کو پورے پاکستان میں اس کے سیٹ اپ کو لے کے جائیں گے انشاءاللہ. جی ماشاءاللہ بھائی، اگر کوئی آپ کے اس میں کاوش میں انرول کرنا چاہے اپنے بچوں کو، کوئی سنگل مدر ہے، کوئی یتیم بچہ ہے، تو کس طرح سے یہ رجسٹر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ ہر سال جنوری میں ہوتا ہے اور ہم اس کی جو مارکیٹنگ ہے اس ایونٹ کی وہ ہم اکتوبر سے سٹارٹ کر لیتے ہیں اور بڑے اسکیل پہ کرتے ہیں. اس کو سوشل میڈیا ہر پلیٹ فارم
ہر سوشل میڈیا ہینڈل ہم یوز کرتے ہیں, واٹس ایپ گروپس ہیں, تو یہ بہت بڑے لیول پہ اس کی پروموشن ہوتی ہے. تو ہمارے پاس کافی ریکویسٹ آتی ہیں, تو جو بھی لوگ اس کے اندر آنا چاہتے ہیں وہی لوگ آئیں, جو ظاہر سی بات ہے وہی ہماری بہنیں جو سنگل مدر ہوں, جن کے ظاہر سی بات ہے جن کے بچے یتیم ہوں, صرف وہی انرول کر سکتے ہیں شاپنگ کے لیے. عام پبلک آ سکتی ہے, اس کو دیکھ سکتی ہے, وہاں پہ گھوم پھر سکتی ہے, ان بچوں پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھ سکتی ہے, لیکن شاپنگ صرف بچوں کا ہی وہاں پہ جو ہے حق ہے کرنے کا. تو جو بھی لوگ اس بازار میں آنا چاہتے ہیں وہ ہمیں اکتوبر میں اپنی جو ریکویسٹ ہیں وہ ہمیں کیور پاکستان ویلفیئر کے آفیشیل پیج پہ بھیجیں, ہم ان کو رجسٹر کریں گے. اگر وہ ساری چیزیں ہم پہلے تھوڑی بہت ہمارا ایک پروسیجر ہے اس چیز کو چیک کرنے کا کہ آیا کہ جو کیس ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ویریفائڈ ہے کہ نہیں ہے. ان چیزوں سے گزر کے انشاءاللہ عزت نفس کا خیال رکھا جائے, کوئی بھی انفارمیشن کسی سے شیئر نہیں کی جائے گی, اور خاص مطلب بہت ہی ڈسکریٹ طریقے سے اس چیز کو ہم پروسیس کو لے کے چلتے ہیں. جی جی ماشاءاللہ. ویریفائی کرنے کا آپ کا جو میرٹ بیس ہے وہ کیا ہے؟ یہ ویریفائی کرنے کا اب میں آپ کو کس طریقے سے سمجھاؤں. دیکھیں ہمارے پاس دو طرح سے لوگ آتے ہیں. ایک ہمارے پاس وہ یتیم خانے ہیں جو رجسٹرڈ یتیم خانے ہیں کراچی کے. دوسرا ہمارے پاس جو ہمارے پاس آنے کا طریقہ کار ہے وہ ڈیٹا بیس ہے مختلف ایسی این جی اوز جو شہیدوں کے اوپر کام کر رہی ہیں. ایسے لوگ جو مختلف مساجدوں, امام بارگاہوں یا مدارس کے اندر اپنی ریکویسٹ کو جمع کراتے ہیں. تو یہ پبلک ریسرچ سے بھی آتی ہیں چیز, علماء کرام کی بھی ریسرچ سے بھی چیزیں ہمیں ملتی ہیں, اور ہماری اپنی بھی ایک ورکنگ ہے گراؤنڈ کے اوپر. اور کچھ 2-3 چیزیں طریقہ کار ہیں جو میں سمجھتا ہوں اس کی بہت لمبی وضاحت ہو جائے گی, لیکن کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم 500 بچہ لے کے آئیں. ہر سال ہم 500 بچہ انٹرٹین کرتے ہیں, 500 سے 550, کیونکہ ہمارے لیے کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی ہے, کوالٹی میٹر کرتی ہے. کیونکہ سامان جتنا اس بازار میں ہوتا ہے نا, وہ اتنا سامان ہوتا ہے کہ ایک بچے کے لیے پورے سال کا ایک شاپنگ اچھی خاصی وہ بچہ کرتا ہے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ میں 5000 لانے کے بجائے 500 بچہ لے کر آؤں, لیکن ویریفائی کر کے لے کے آؤں, اور مطلب ضرورت مند بچہ لے کر آؤں, اور ان کو پھر کوالٹی سامان دوں تاکہ ایک سال تو کم از کم اس کا عزت کے ساتھ نکلے. جی اچھا, اس کے ساتھ ساتھ میں کہنا چاہوں گی اگر کوئی اسی افطاری کی پروگرام میں آؤں کہ اگر کوئی آپ کو ڈونیشن دینا چاہے تو وہ کس طریقے سے آپ سے اپروچ کر سکتا ہے؟ دیکھیے ہمارے جو اکاؤنٹس ہیں وہ سارے آسٹریلیا میں ہیں, کیونکہ یہ آسٹریلین ادارہ ہے اور اوورسیز کا ادارہ ہے. ہاؤ ایور اگر کوئی ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے تو وہ ہمارے کیمپ پہ جا کے ہمیں دے سکتا ہے, یا ہمارے جو کراچی میں جو ہمارے کوآرڈینیٹر ہیں ان کو ہینڈ اوور کر سکتا ہے, یا پھر کیور پاکستان کے آفیشیل پیج پہ اپنا جو ایکسپریشن آف انٹرسٹ ہے وہ ہم کو دے دے, اور ہمارا بندہ ان سے خود ہی رابطہ کر لے گا. یا پھر ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی افطاری کا سامان لے کے وہاں آنا چاہتا ہے وہ بھی ہم کو دے سکتا ہے. ہمارا مین مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہمیں ریکوائرڈ ہے وہ ہمیں اسی صورت میں مل جائے تاکہ لوگوں تک اس چیز کو پہنچایا جا سکے. جی اسی لیے میں نے اس حدیث کو شامل کرنے کا سوچا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نازرین فرمایا اتقن نار ولو بے شکن تمر, کہ چھوٹا سا ٹکڑا ہی اگر کھجور کا دے سکتے ہو روزے دار کو تو دے دو, اگر اتنی بھی حیثیت نہیں تو اتقن نار ولو بے شربت من ماء, یعنی کہ پانی پلا کے بھی روزے دار کا روزہ کھلوایا جا سکتا ہے. تو انسان کی جتنی کیپیبلٹی ہے وہ آپ کے ساتھ مطلب جوائنٹ ہو سکتا ہے, اس میں کوئی باؤنڈری نہیں ہے کہ وہ پوری ہی افطاری کروائے. بالکل, کیونکہ دیکھیں نا حضرت ابراہیم کا جو واقعہ ہے اس میں ایک قطرے کا ذکر ہے, اس پرندے نے ایک قطرہ اپنا منہ چونچ میں ڈالا, تو اس کا بھی ذکر قرآن کے اندر ہے. ضروری نہیں کہ آپ بہت بڑے پیمانے پہ وہ چیز کرائیں, اور جب تک کہ بڑے پیمانے پہ نہیں ہوگی تو وہ قبولیت اس کی نہیں. میں کہتا ہوں کہ قبولیت اللہ تعالیٰ بس سب کی قبولیت کرے, بس آپ کی نیت ہونی چاہیے, جذبہ ہونا چاہیے. چاہے آپ 10 لوگوں کے لیے کریں, آپ یہ سوچ کے کریں کہ جو لوگ آ رہے ہیں آپ ان کا افطار کرا رہے ہیں, جو جس حدیثوں کو آپ اشارہ کر رہی ہیں ان کی بہت فضیلت ہے حدیثوں کی, اور اسی حدیثوں کی اور تعلیمات کی روشنی میں اگر آپ کام کریں گے تو سائز ڈز ناٹ میٹر کہ آپ کتنے بڑے پیمانے پہ کر رہے ہیں, ہاؤ انلیس کہ آپ کی نیت صاف ہو. جی جی شکریہ سیرت بھائی کہ آپ نے ہماری ٹائم ٹی وی کی ٹیم کے لیے اور ہمارے لیے ٹائم نکالا, اس پروگرام کے لیے ٹائم نکالا, وہ بھی اس رمضان کے دنوں میں. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم جو ہے اجازت لیتے ہیں آپ سے اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ اپنی سجیشن سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام, آپ کی میزبان سائرہ.